हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ जो कहानी शेयर कर रही हूँ ये एक ऐसी खातून की कहानी है जो अपना घर छोड़कर किराए के मकान में रहने पर बज़िद थीं और किराए के मकान में उनके साथ जो वाक़यात पेश आए, आइए उनके शौहर की ज़बानी सुनते हैं। मेरा कमरा घर की तीसरी और आखिरी मंजिल पर है जो खुला हुआ और हवादार है। यहाँ सर्दियाँ तो बेहतर गुजरती हैं मगर गर्मियों में दिन गुजारना बेहद मुश्किल हो जाता है। जब बच्चे नहीं थे तो गर्मी भी ज़्यादा महसूस नहीं होती थी, मगर जैसे जैसे बच्चे बढ़े और गर्मियों में आए दिन बीमार रहने लगे तो बेगम ने गर्मियाँ किराए के मकान में गुजारने की फरमाइश तेज़ कर दी। मैं एक बेइंतहा गरीब मफलूकुल हाल इंसान हूँ। अपनी छोटी सी किराए की दुकान है जहाँ बाइक मैकेनिक का काम करता हूँ, जबकि मेरे दोनों बड़े भाई सरकारी मुलाजिम होने के अलावा उनके अपने अपने कारोबार भी हैं। जब बड़े भाई ने अपना मकान अलग किया तो उसी रोज़ से बेगम ने मेरा जीना हराम कर दिया। मैं मानता हूँ कि वो एक दीनदार और मोहब्बत करने वाली औरत है, मगर मैं इस काबिल नहीं कि 3 महीनों के लिए किराए का मकान लूँ। किराए की दुकान का तो कोई ख़ास खर्च नहीं, जबकि घर में बिजली, गैस और पानी का खर्च होता है, और काम हो या ना हो महीना यूं पलक झपकने में आ जाता है। फिर एक रोज़ अम्मी और बेगम में न जाने किस बात में गर्मा गर्मी हुई कि शबाना ने बच्चों को छोड़ा और डूब कर मर जाने के लिए निकल गई। उसके जाते ही मेरी बहन रेहाना ने फ़ोन करके मुझे जल्दी घर आने का कहा। मेरी बहन ने इस कदर घबराहट में ये बात बताई कि मैं 1 मिनट भी दुकान पर नहीं रुका और घबराता हुआ भागम भाग घर पहुंचा। उस वक्त हमारी अम्मी सर पकड़कर रो रही थीं, जबकि बहन और दोनों भाभियां भी अश्क भरी आंखों से अम्मी को तक रही थीं। क्या हुआ? खैरियत तो है? क्यों रोना मचाया हुआ है? मैंने घर में दाखिल होते ही चीखते हुए पूछा। शब्बो भाभी कराची जाने के लिए अम्मी से 500 रुपये उधार मांग रही थीं। अम्मी के पास थे नहीं। इसी बात पर इतनी तू मैं हुई कि वो बच्चों को छोड़कर बुर्का पहनकर नहर में डूबकर मर जाने का कहकर चली गईं, बहन ने बताया। मैंने धीमे लहजे में अम्मी से कहा, एक तो आप न जाने क्यों उस बेवकूफ़ के पीछे पड़ी रहती हैं। अब कहाँ ढूंढूं उसे? अगर उसने ऐसी वैसी हरकत कर ली तो? मैंने गुस्से से अपना सर झटकते हुए कहा। भाई जाओ देखो, वो आलिया के घर गई होगी, रेहाना ने मशवरा दिया। हाँ भाईजान जल्दी करें, वो बहुत गुस्से में गई हैं, छोटी बहन ने भी कहा। अरे तुम में से किसी ने तो उसे रोका होता, उसे जाने ही क्यों दिया? मैं गुस्से में दोबारा धाड़ा तो अम्मी भी गुस्सा दिखाते हुए बोली, हमने उसे बहुत रोका मगर वो किसी की सुनती ही कब है। घबराहट में मैं मोबाइल भी दुकान पर ही भूल आया था। मैं फ़ौरन अपनी बहन आलिया के घर गया और उससे शबाना का पूछा तो उसे खुद हैरत हुई। मेरे कहने पर उसने अपने मोबाइल से शबाना का नंबर मिलाया। कॉल जा रही थी, मगर बार बार नंबर मिलाने के बावजूद भी शबाना ने फ़ोन पर बात करना गवारा नहीं किया। मैं जानता हूँ कि इंसान गुस्से और जज्बात में कितना नुकसान कर बैठता है। खैर, मैं फ़ौरन दुकान पर पहुँचा और वहीं से शबाना का नंबर मिलाया, मगर इस बार भी उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। मैंने फ़ौरन ही कराची में अपनी खाला जान, जो मेरी सास साहिबा भी हैं, और सालियों से बात की और उनसे कहा कि वो शबाना से बात करने की कोशिश करें, मगर उन्होंने भी यही कहा कि बाजी फ़ोन नहीं उठा रहीं। उस वक्त तक तो ये बात अकल में आ गई थी कि उसने अभी तक इंतहाई कदम नहीं उठाया था। मेरी बीवी एक दीनदार खातून है। मुझे उम्मीद थी कि वो ख़ुदकुशी जैसा अमल नहीं करेगी, मगर इंसान जितने भी बुरे अमाल करता है गुस्से और ज़िद में ही करता है। ज़रा ही देर में मैंने उन्हें इशरत भाभी और आरफा बहन के घर तक में भी दिखवा लिया, मगर वो कहीं नहीं मिली। दोपहर के बाद ही मैं बच्चों को मदरसे से ले आया। जब उन दोनों बच्चों को अपनी माँ के चले जाने का पता चला तो वो दोनों भां भां करने लगे, जबकि तीसरा खैर मोहम्मद भी उनकी देखा देखी रोने लगा। मगरिब की नमाज के बाद साबिर भाई मिलने के लिए आए। उन्होंने बताया कि साईं नसीम साहब याद कर रहे हैं। साईं का सुनते ही मैं समझ गया कि मोहतरमा वहाँ पहुँच गई हैं। मैं वहाँ पहुँचा तो बेगम मौजूद थीं। साईं ने मुझे समझाते हुए कहा, अख्तर मियाँ, आप बहुत समझदार हो, अपनी बेगम का ख्याल रखो, उनके भी आप पर हुकूक हैं। मैंने साईं को सिर्फ़ इतना कहा, साईं ये मेरी गैर मौजूदगी में हमारी वालदा से लड़कर निकली हैं,
میں نے کھڑے کھڑے سائیں کو مختصر تمام بات بتائی۔ انہوں نے مزید نصیحت نہیں فرمائی اور میں محترمہ کو خاموشی سے گھر لے آیا۔ والدین، بہن اور دونوں بھابھیاں اور بچے انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اسی روز سے میں نے شبانہ سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ میں روز رات کو دیر سے گھر پہنچتا اور وہ مجھے اکثر سوئی ہوئی ملتی۔ میں رات کا کھانا باہر ہی کھا لیتا تھا، صرف سونے کے لیے ہی گھر آتا تھا۔ اس بار شبانہ کے یوں گھر سے چلے جانے پر سب ہی ڈر گئے تھے۔ امی الگ پریشان تھیں۔ 2 روز بعد ہی انہوں نے مجھ سے کہا، شبانہ گرمی کی وجہ سے پریشان اور چڑچڑی ہو گئی ہے، تو 2-3 مہینوں کے لیے کہیں کرائے کا مکان دیکھ لے۔ میں جانتا تھا کہ یہ بات امی نے بہت دکھی دل سے کہی تھی، مگر حالات کے پیش نظر اور شدید گرمی کے آگے اس بے وقوف کا پارا کہیں پھر نہ چڑھ جائے، میں مجبور ہو کر قریب ہی کہیں مکان دیکھنے لگا۔ کوئی 1 ہفتے بعد مجھے پتہ چلا کہ پچھلی گلی میں امام بخش کا مکان 2 مہینوں سے خالی ہے۔ میں نے شبانہ کو بتایا تو وہ اسی روز امام بخش کی بیٹی انجم سے بات کرائی۔ آخر جمعے کے روز میں نے اپنے کمرے کا کچھ سامان اس مکان میں منتقل کر دیا۔ میرے جانے پر ابا جی بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ امی سب کچھ جانتی تھیں۔ انہوں نے ابا جی کو سمجھایا۔ اسی شام گرمیوں کی پہلی برسات ہوئی۔ میں اپنے والدین کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر آج ایسے حالات آ گئے تھے کہ میں اپنے بوڑھے والدین کو بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ چھوڑ کر آ گیا تھا۔ میں غصے اور تھکاوٹ سے بے حال تھا۔ اوپر سے لائٹ چلی گئی۔ رات گرمی کی شدت کم تو ہو گئی تھی، مگر حبس بڑھ گیا تھا۔ اپنے پلنگ پر لیٹے لیٹے مجھے ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ شبانہ میرے بستر پر آ گئی۔ میں نے کروٹ بدلی تو اس نے اپنا بازو میرے شانے پر رکھ دیا۔ میں نے جھڑک کر اس کا بازو واپس ہٹایا تو وہ بے تکلف ہونے لگی۔ اسی وقت لائٹ آ گئی تو وہ بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ اس کے اس طرح دوڑ کر جانے پر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے خود ہی اٹھ کر لائٹ بند کی اور زیرو کا بلب جلایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ شبانہ تو منع عبدالغفار کے ساتھ بے خبر سو رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے حیرت ہوئی۔ خیر، یہ اس کی عادت ہے، وہ شرمسار خاتون ہے۔ اس وقت مجھ پر غنودگی سوار تھی، اس لیے میں پھر سے اپنے بستر پر آ گیا اور جلد ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ رات پھر جانے کب لائٹ چلی گئی تو وہ دوبارہ میرے بستر پر آ گئی۔ اس وقت اس نے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی میں کچھ بولا۔ میں اس وقت لمبے آرام کے موڈ میں تھا، جبکہ شاید وہ اپنے رویے پر پشیمان تھی۔ میں بھی درگزر کرنے والا انسان ہوں، اس لیے میں نے اس کی طرف رخ کر لیا، مگر آنکھیں نہیں کھولیں۔ پھر ذرا ہی دیر بعد وہ اپنے منع کے رونے پر واپس چلی گئی۔ رات 5 بجے موبائل الارم نے مجھے بیدار کیا تو میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور غسل کے بعد نماز فجر کے لیے چلا گیا۔ فراغت نماز کے بعد میں گھر آیا تو تب تک شبانہ بچوں کو ناشتہ بنا کر دے چکی تھی۔ آج صبح 7 بجے پھر لائٹ چلی گئی، اسی لیے بچوں کے کپڑے استری ہونے اور مدرسے چھوڑ کر آنے میں دیر ہو گئی۔ مدرسے سے واپسی پر میں نے پہلا ناشتہ امی کے پاس جا کر کیا، جبکہ دوسرا ناشتہ بیگم کے ساتھ کیا۔ پھر میں دکان پر چلا آیا۔ دکان پر اس روز تمام دن بے انتہا مصروفیت رہی۔ دوپہر کو میں کھانا لینے گھر پہنچا تو امام بخش کی بیٹی انجم بیوی کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ بہت سال پہلے میرے پاس ٹیوشن پڑھتی تھی، اب تو بڑی ہو گئی تھی اور بہت خوبصورت بھی۔ میرے سامنے آتے ہی وہ مجھ سے ادب سے ملی، پھر بیگم سے بات کر کے چلی گئی۔ مجھے بہت تیز بھوک لگ رہی تھی، اسی لیے فوراً ہی کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ ابھی میں نے چند لقمے ہی لیے تھے کہ ایک خاتون گھر میں داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھوں میں ایک کٹورا تھا جس میں گندھا ہوا آٹا تھا۔ انہوں نے آتے ہی مجھ سے کہا، بھابھی کہاں ہیں؟ وہ جی، میں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں باتھ روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ آٹا فریج میں رکھنا ہے، ہمارا فریج کولنگ نہیں کر رہا، شام تک کے لیے رکھ لیں، مہربانی ہوگی، خاتون نے عاجزی سے کہا۔ آپ خود ہی فریج میں رکھ دیں۔ میرے کہنے پر انہوں نے خود ہی آٹا فریج میں رکھا اور گہری نظر سے مجھے دیکھتی ہوئی چلی گئیں۔ شبانہ نے باتھ روم سے نکلتے ہی پوچھا، کون آیا تھا؟ کس سے بات کر رہے تھے؟ کوئی خاتون آئی تھیں آٹا فریج میں رکھنے کے لیے، میں نے اسے بتایا۔ میرے کہنے کے باوجود اس نے فریج کھول کر دیکھا تو بولی، یہاں تو آٹے کا کوئی کٹورا نہیں ہے، بتائیں نا کون آیا تھا؟ پہلے اس نے فریج میں جھانکا، پھر خفا ہونے کے سے انداز میں مجھ سے پوچھا، ارے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں بھائی، ایک تو آپ میری ہر بات کو مذاق سمجھتی ہیں،
میں نے بھی اٹھ کر فریج میں جھانکا تو واقعی اندر آٹے کا کوئی کٹورا نہیں تھا۔ یہ حیرت کی بات تھی اور یہ کوئی میرا وہم بھی نہ تھا۔ بیوی نے اس بات کو مذاق سمجھا اور بولی، شام کو میں عالیہ کے گھر جاؤں گی، آپ وہیں آ جانا۔ میں نے اچھا کہا اور جلدی جلدی کھانا کھانے لگا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی عبد الرحمن کا دکان سے فون آیا تھا کہ جمشید بھائی اپنی بائک کا انتظار کر رہے ہیں۔ شام سے رات تک میں خوب مصروف رہا۔ ان دنوں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے اپنا کام جلد ہی نپٹا لیا۔ پھر لائٹ کی جاتے ہی میں دکان بند کر کے عالیہ کے گھر جانے کے بجائے امی کے گھر چلا آیا۔ امی نے مجھے کھانا دیا۔ پھر لائٹ آتے ہی میں چابی لے کر گلی نمبر 4 والے کرائے کے مکان پر آ گیا اور ٹی وی پر ڈرامہ دیکھنے لگا۔ یہ میرا پسندیدہ ڈرامہ تھا اور عالیہ کے گھر بھی صرف اسی وجہ سے نہیں گیا تھا کہ کہیں اس ڈرامے کی قسط نہ نکل جائے۔ مجھے یقین تھا کہ شبانہ خود ہی آ جائے گی، اسی لیے میں نے دروازہ کھلا ہی چھوڑ دیا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہی خاتون آ دھمکی۔ انہیں دیکھتے ہی میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ خاتون نے آتے ہی پوچھا، وہ جی بھابھی کہاں ہیں؟ میں آٹا لینے آئی تھی۔ شبانہ تو کہہ رہی تھی کہ اس میں آٹا رکھا ہی نہیں ہے۔ میں نے خاتون کو کہا، آپ کے سامنے ہی تو رکھا تھا، ویسے آپ اپنی بیوی سے ڈرتے بہت ہیں۔ خاتون نے عجیب انداز میں یہ بات کہی تھی۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ میں نے پوچھا، اگر آپ ان سے نہیں ڈرتے تو کبھی بھی ان کے لیے کرائے کا مکان نہیں لیتے۔ خاتون کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ شبانہ نے 2 ہی روز میں اپنی کارگزاری سے یہاں کی عورتوں کو آگاہ کر دیا تھا۔ خاتون نے میرے سامنے ہی فریج سے آٹا نکالا اور چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد امام بخش کی بیٹی انجم آ گئی۔ اس نے بھی آتے ہی یہی پوچھا کہ بھابھی کہاں ہیں، اور یہ کہتے ہوئے میرے پلنگ پر ہی بیٹھ گئی۔ اسے اپنے اتنے قریب بیٹھتے دیکھ کر میں سمٹ کر ایک طرف ہو گیا۔ سر، جب میں آپ کے پاس پڑھتی تھی تو اس وقت رخسانہ آپ کو بہت چاہتی تھی، جبکہ میں اس سے بہت جلتی تھی، کیونکہ آپ مجھے شروع سے ہی پسند تھے۔ اس بھولی بھالی معصوم سی لڑکی نے اس بہادری سے یہ بات کہی کہ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ذرا بھی شرم نہیں تھی۔ مجھے اس کے چہرے سے خوف آنے لگا۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے اس سے کہا، تم جاؤ یہاں سے، تمہاری بھابھی آئے تو تم آنا۔ مجھے معلوم تھا کہ بھابھی نہیں ہے، اسی لیے تو میں آئی ہوں۔ پھر وہ اٹھی، باہر کا دروازہ اندر سے بند کرنے لگی۔ اس کی اس حرکت پر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ارے ارے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے جیسے چیخ کر کہا، مگر اس بے غیرت پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ وہ مست چال چلتی ہوئی میری طرف آنے لگی۔ انجم رکو، ارے ارے، خدا سے ڈرو، میں تمہارے بڑے بھائی جیسا ہوں، تھوڑی تو شرم کرو۔ میں نے اب باقاعدہ التجائیہ انداز میں اس سے کہا، سر میں آپ کو بہت چاہتی ہوں، میں بہت پہلے سے آپ کے عشق میں مبتلا تھی، اب میں بڑی ہو گئی ہوں، پلیز سر مجھے اب اور نہ تڑپائیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اور آگے بڑھی تو میں دل ہی دل میں اپنے مالک سے پناہ مانگنے لگا اور اس مصیبت سے بچنے کی دعا کرنے لگا۔ ٹھہرو، میں ابھی تمہارے باپ کو بلاتا ہوں۔ یہ کہتے ہی میں نے لپک کر دروازے کی طرف بڑھنا چاہا تو اس نے دونوں ہاتھوں سے میرا راستہ روک لیا۔ میں خود کو اس آفت سے بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ میں نے وہیں سے آواز لگائی، امام بخش بھائی، عرفان، مگر بار بار آواز دینے پر بھی کسی نے توجہ نہیں دی تو اس نے بے باکی سے کہا، سر آپ کیسے سنگ دل ہیں، جب میں خود تیار ہوں تو آپ کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ پھر اچانک ہی اس نے اپنے تیور بدلے۔ پہلے اس نے اپنا دوپٹہ ایک طرف پھینکا اور بولی، سر اب آپ خاموش ہوتے ہیں یا میں چیخ چیخ کر لوگوں کو اکٹھا کر لوں؟ اس نے بڑی ہمت اور بہادری سے مجھے پھانسنے کی کوشش کی۔ تم یہ اچھا نہیں کر رہی ہو، میں نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، اس نے خاص انداز سے کہا۔ اس وقت میں حیرت انگیز طور پر اندر سے کشمکش کا شکار تھا اور اپنی عزت بچانے کے چکر میں تھا، اور وہ تھی کہ ٹلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھر اچانک ہی اس نے برآمدے کی لائٹ بند کر دی اور مجھے کسی بچے کی طرح گھسیٹتی ہوئی کمرے میں لے گئی اور اپنا آپ میرے سپرد کر دیا۔ مجھے شبانہ کے آنے کا خوف تھا، مگر انجم کسی مقناطیس کی طرح مجھ سے چپکی ہوئی تھی۔ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک سنتے ہی میرے اوزان خطا ہو گئے۔ آج تو برے پھنسے تھے، اس کمینی انجم نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔ خوف سے کپ کپاتے ہوئے میں نے لائٹ آن کر دی۔ روشنی ہوتی ہی انجم باتھ روم کی طرف بھاگی اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اس وقت میں خوف سے لرز رہا تھا اور میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔
آج تو اس کمینی کی وجہ سے ساری عزت خاک میں ملنے والی تھی۔ خیر، میں نے ڈرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ پہلے تو بچے گھر میں داخل ہوئے، پھر شبانہ۔ سب بچے غنودگی میں جھوم رہے تھے۔ شبانہ اور عادل باتھ روم جانا چاہتے تھے، لیکن میں باتھ روم کے دروازے کے پاس سے نہیں ہٹا تو عادل رونے لگا۔ ارے اسے باتھ روم جانے دیں، ہٹیں یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے شبانہ نے مجھے زبردستی دروازے سے پرے دھکیلا اور دروازہ کھول دیا۔ عادل فوراً ہی باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ اس کے آتے ہی فہد منا بھی گیا اور پھر شبانہ بھی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ انجم میرے سامنے سے اندر گئی تھی، جبکہ یہ لوگ اندر ہو کر بھی آ گئے ہیں۔ وہ کہاں گئی؟ آخر اپنے شک کو دور کرنے کے لیے میں بھی باتھ روم میں گیا، مگر باتھ روم میں کوئی بھی نہیں تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اندر سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ وہ میرے سامنے باتھ روم میں گئی تھی، مگر وہاں موجود نہیں تھی۔ یہ حقیقت دل دہلا دینے کے لیے ہی کافی تھی۔ اندر ہی اندر خوف سے کانپتے ہوئے میں نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ کچھ بھی تھا، اللہ نے آج اتنی بڑی مصیبت سے مجھے بچا لیا تھا۔ بچے آتے ہی سو گئے۔ شبانہ میرے لیے کھانا گرم کرتے ہوئے بولی، میں دیر تک آپ کا انتظار کرتی رہی۔ اگر کھانا نہیں کھانا تھا تو آنا تو چاہیے تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بچے سو جاتے ہیں، بڑی مشکل سے انہیں اٹھا کر لائی ہوں۔ میں بہت تھک گیا تھا، اسی لیے نہ آ سکا۔ کھانا دو، بھوک لگ رہی ہے، میں نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا۔ کھانے کے دوران میں انجم کے رویے اور اس کے باتھ روم سے پراسرار طور پر غائب ہونے کے متعلق ہی سوچتا رہا۔ میں انہی خیالوں میں تھا کہ انجم نے اوپر سے آواز لگائی، بھابی میں نے موٹر کھول دی ہے، ٹنکی بھر لینا۔ انجم کی آواز سنتے ہی میں حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں سے نکلے بغیر اپنے گھر کیسے پہنچ گئی۔ اوہ میرے خدا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ شبانہ جب نماز سے فارغ ہو گئی تو میں نے اس سے کہا، آپ انجم کو کہیں کہ آپ کی غیر موجودگی میں نہیں آئے۔ یہ بات میں نے ڈرتے ہوئے کہی تھی۔ کیوں؟ وہ آئی تھی کیا؟ اس نے بھی حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، میں نے اسے بتایا۔ کیوں آئی تھی؟ اس نے تفصیل جاننے کی کوشش کی۔ تمہارا پوچھ کر یہیں بیٹھ گئی تھی، میں نے اسے ادھوری بات بتائی۔ وہ ایسی تو نہیں ہے، خیر میں اسے کہہ دوں گی۔ بیگم نے میری بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور منّے کے ساتھ جا لیٹی، جبکہ میں بھی لائٹ بند کر کے اندر کمرے میں چلا گیا اور سونے کے لیے اپنے بستر پر آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد شبانہ اندر آ گئی اور میرے ساتھ ہی پلنگ پر دراز ہو گئی۔ مجھے برا نہ سمجھیے، مجبوری میں وہاں سے نکلی ہوں۔ اپنے گھر سے اچھا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ میں جانتی ہوں آپ کو اور خالہ خالو کو کس قدر دکھ ہوا ہوگا، مگر میں کیا کروں، یہ گرمی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو دکھی کر کے خوش نہیں رہ سکتی۔ گویا 4 روز بعد شبانہ کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی میں نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور آنکھیں موندے لیٹا رہا۔ پھر وہ خود ہی اٹھی اور بڑی سی چادر لا کر مجھے بھی اس میں چھپا لیا۔ وہ میرے ساتھ ہی سوتی رہی، مگر جیسے ہی منّے عبدالغفار کے رونے کی آواز آئی تو وہ جلدی سے اٹھی اور بچے کے پاس باہر چلی گئی۔ جب کافی دیر تک وہ نہیں آئی تو میں بھی کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ رات نہ جانے کس وقت وہ میرے بستر پر آ گئی۔ میں بہت تھک گیا تھا، مگر شاید وہ آج ساری رات محبت لٹانے کے موڈ میں تھی۔ اچانک ہی خیرو نے پانی مانگا، مگر شبانہ نے مجھے جانے نہیں دیا۔ مگر جب اس نے رونا شروع کر دیا تو میں جھنجھلاہٹ میں اٹھا اور اسے پانی پلانے کے لیے باہر آیا۔ اچانک میری نظر شبانہ پر پڑی۔ وہ اپنے منّے عبدالغفار کے ساتھ لیٹی بے خبر سو رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میری آنکھیں پوری طرح سے کھل گئیں۔ اوہ مائی گاڈ، یہ سب کیا ہے؟ شبانہ تو میرے ساتھ اندر کمرے میں تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں واپس کمرے میں پلٹا، مگر کمرہ خالی تھا۔ یا اللہ، یہ سب کیا ماجرا ہے؟ میں نے کوئی خواب دیکھا تھا؟ میں واقعی کمرے میں شبانہ کے ساتھ تھا، مگر وہ تو باہر منّے کے ساتھ سو رہی تھی۔ خوف سے مجھ پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی، نیند آنکھوں سے غائب ہو گئی اور ہاتھ پیر لرزنے لگے۔ خوف کے باعث میں شبانہ ہی کے ساتھ اس کے پلنگ پر لیٹ گیا، حالانکہ پلنگ پر جگہ نہیں تھی، مگر اپنا خوف کم کرنے کے لیے میں نے یہی بہتر سمجھا۔ اس کے ساتھ لیٹے ہوئے میں خود کو محفوظ سمجھ رہا تھا، مگر نیند میری آنکھوں سے غائب تھی۔ تھوڑی دیر بعد شبانہ نے کروٹ بدلتے ہوئے پوچھا،
نیند نہیں آ رہی کیا؟ ہاں ہاں ہاں، اللہ کا نام لیں اور سونے کی کوشش کریں، اس نے پیار سے کہا۔ پھر بھی نیند نہیں آ رہی، میں نے بےچارگی سے کہا۔ جائیں وضو کر کے آ جائیں، پھر نیند آ جائے گی۔ اس وقت مجھ پر خوف سوار تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے وہم تھا یا خوف، مگر میں یہ جانتا ہوں یہ حقیقت تھی۔ مگر شبانہ کو کیسے بتاتا، عورتیں تو ویسے بھی ڈرپوک ہوتی ہیں۔ انہی سوچوں میں جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ صبح بچوں کو اسکول چھوڑ کر آنے کے بعد میں نے ناشتہ نہیں کیا اور پیٹ کے درد کا بہانہ بنا کر لیٹا رہا۔ ناشتے کے بعد جب وہ برتن دھونے لگی تو میں برش لیتا ہوا اس کے قریب آ بیٹھا اور برش کرتے ہوئے اس سے بولا، دیکھیں میں نے آپ کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اب تو اپنا دل صاف کر لیں۔ کرائے کا مکان ضد نہیں، ضرورت ہے۔ میں خود خالہ جان کو چھوڑنا نہیں چاہتی اور میں آپ کی مالی حیثیت بھی سمجھتی ہوں، مگر میں ان گرمیوں میں مجبور ہوں۔ رات آپ میرے پاس کمرے میں کب آئی تھیں؟ میں نے کریدتے ہوئے پوچھا۔ میں تو نہیں آئی تھی، اس نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ یاد کریں، آپ یاد کریں، بلی کو خواب میں چھیچڑے ہی نظر آتے ہیں، اس نے طنزی انداز میں کہا اور کھلکھلا کر ہنس دی۔ میں نے کلی کی اور اسے گدگدانے لگا تو وہ معصوم بچے کی طرح مجھ سے لپٹ گئی۔ اچانک ہی خیرو گھر میں داخل ہوا اور رونی سی صورت بنا کر بولا، مس فیس اور کورس کے پیسے منگوا رہی ہیں؟ کہا تو تھا کہ 1-2 دن بعد دے دیں گے، بیگم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آپ چلیں، انہوں نے کل مجھے مارا تھا، خیرو ضد کرتے ہوئے بولا۔ آپ جائیں بھائی، اس کی مس سے بات کریں، وہ بچے کو کیوں بھیج رہی ہیں؟ میں نے کہا۔ بیگم کو غصہ آ گیا اور وہ برقع اوڑھ کر خیرو کے ساتھ چلی گئیں۔ اسے گئے ابھی چند ہی لمحے ہوئے تھے، وہی خاتون گھر میں داخل ہوئیں جو پہلے گندا ہوا آٹا فریج میں رکھوا کر گئی تھی۔ اس بار بھی اس کے ہاتھوں میں گندے ہوئے آٹے کا برتن تھا، جبکہ گوشت کی تھیلی بھی تھی۔ یہ چیزیں فریج میں رکھ لیں، میں شام کو لے لوں گی، آپ خود ہی رکھ دیں۔ میرے کہنے پر اس نے وہ چیزیں فریج میں رکھیں اور گہری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں تو سمجھتی تھی کہ آپ اپنی بیوی سے ڈرتے ہیں، مگر آپ تو بہت بہادر اور چھپے رستم نکلے۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ آپ نے تو اپنی شاگرد انجم کو بھی نہیں چھوڑا، اس نے بے باکی سے کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے اندر ہی اندر خوف سے سہمتے ہوئے کہا۔ چھوڑیں جی، اس نے خود ہی مجھے رو رو کر بتایا ہے، اس کا کہنا پتھر پر لکیر ہے۔ ابھی تک تو اس نے صرف مجھے بتایا ہے، اب اس نے اگر اپنے گھر والوں کو اور آپ کی محبت کرنے والی بیگم کو یہ بات بتا دی تو سوچیں کیا ہوگا۔ اس خاتون نے معنی خیز انداز میں کہا۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ میں نے خوف سے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ آپ گھبرائیں نہیں، وہ سکون سے بولی۔ اصل میں وہ ہے ہی بے غیرت، خود ہی آپ کے پاس آئی ہوگی، میں جانتی ہوں۔ اس مکان میں آنے والے نہ جانے کتنے کرایہ داروں سے وہ اپنا منہ کالا کرا چکی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، وہ کسی کو نہیں بتائے گی، میں اسے سمجھا دوں گی۔ اصل میں ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، آپ میرا کام کر دیں، ہم اپنی زبان بند کر لیں گے۔ اس خاتون نے مکاری اور سودا کرنے کے سے انداز میں کہتے ہوئے میری آنکھوں میں جھانکا۔ آپ کا کون سا کام؟ میرے منہ سے بمشکل نکلا۔ میں بھی انجم کی طرح بھوکی ہوں، اگر آپ نے منع کیا تو سوچ لیں، آگے عمر بھر کی ذلت کی زندگی ہے۔ ڈرے نہیں، میں خود آپ کی جھولی میں گرنے کے لیے آئی ہوں، میری بیگم آنے والی ہیں، ابھی تو آپ جائیں، میں نے خوف سے سہمتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی بیگم بیٹے کے ساتھ اسکول گئی ہیں، وہ دیر سے آئیں گی، آپ وقت ضائع نہ کریں، اس خاتون نے بے باکی سے کہا اور پلٹ کر دروازہ بند کر دیا اور میری طرف بڑھنے لگی۔ اس وقت بیگم کی آمد کے خوف سے میرا برا حال تھا، جبکہ وہ خاتون اپنا سب کچھ لٹانے کے در پہ تھیں۔ ابھی چند لمحے ہوئے تھے کہ برابر والے اسلم بھائی کے گھر میں سے ایک چوہا ہمارے گھر میں آیا اور اس کے پیچھے ایک بلی بھی آ گئی۔ چوہا ڈر کر کمرے میں آیا تو بلی بھی اس کے تعاقب میں کمرے میں آ گئی۔ بلی کو دیکھتے ہی اس خاتون نے ایک خوفناک چیخ ماری اور اچانک ہی اس کی شکل تبدیل ہو گئی، اس کے ہاتھ پاؤں پیچھے کی طرف ہو گئے، دانت لمبے ہو گئے اور زبان منہ سے باہر نکل آئی اور وہ چیخ مار کر مجھ پر سے ہٹی۔ اسے دیکھتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے، جبکہ وہ اسی حالت میں دوڑتی ہوئی باتھ روم میں گھس گئی۔ یہ ایسا خوفناک منظر تھا کہ خدا کی پناہ، اب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ انجم بھی یہی تھی،
اس کی دوسری شکل تھی۔ میں کانپتا ہوا دروازہ کھول کر باہر گلی میں آ گیا اور بے چینی سے شبانہ کا انتظار کرنے لگا۔ جب شبانہ گلی میں داخل ہوئی تو میں بھی اس کے ساتھ گھر میں آ گیا۔ میں نے شبانہ کو بتایا کہ وہ خاتون پھر آٹا اور گوشت رکھنے کے لیے آئی تھی۔ اس نے فریج میں جھانکا مگر وہاں اس بار بھی کچھ نہیں تھا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ آپ اوپر والی خاتون کو منع کریں کہ وہ آپ کی غیر موجودگی میں یہاں نہ آئے۔ شبانہ ہنستے ہوئے بولی، اوپر والا مکان تو 2 مہینے سے خالی پڑا ہے۔ شبانہ کی بات سن کر میرا شک یقین میں بدل گیا کہ اس مکان میں ضرور اثرات ہیں۔ شبانہ کو میں تمام واقعات بتا سکتا تھا مگر جانتا تھا کہ عورتیں ڈرپوک ہوتی ہیں۔ اب مجھے جلد از جلد اس مکان کو خالی کرنا تھا۔ اب تک جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا وہ کسی بھی انسان کو ہلا دینے کے لیے کافی تھا، اور اب جب کہ میں اس بدرو کا اصل چہرہ دیکھ چکا تھا مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے ضرور نقصان پہنچائے گی، اور میں یہ بھی دیکھ چکا تھا کہ وہ بدرو بلی سے ڈرتی ہے۔ زندگی کا سوال تھا، اس لیے میں گوشت مارکیٹ سے بلی کے 2 بچے لے آیا۔ شبانہ کو میرے اس عمل پر حیرت ہو رہی تھی مگر میں نے اسے کچھ نہیں بتایا اور سائیں فیاض صاحب کے گھر جا پہنچا۔ وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ ان دنوں سائیں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی مگر انہوں نے مجھ سے ملاقات کی۔ میں نے بہت ہمت کر کے سائیں کو وہ تمام واقعات جو کہ میرے ساتھ پیش آئے تھے بتائے۔ حیرت ہے تم جیسا نمازی پرہیزی اس کے چکر میں آ گیا۔ خیر، اللہ نے رحم کر دیا، اب تم پہلی فرصت میں اس مکان کو خالی کر دو۔ مگر سائیں بیگم کو کیسے سمجھاؤں؟ میں نے ادب سے پوچھا۔ گھر پہنچ کر تم ان سے میری بات کرا دینا بہتر سائیں، میں نے کہا۔ سائیں نے مجھے ایک تعویذ لکھ کر دیتے ہوئے کہا، اسے اپنے بازو پر اور فوٹو کاپی کرا کر باہر کے دروازے اور اندر کمرے کے دروازے پر باندھ دینا، اب وہ تمہیں ڈرانے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ سائیں کی بات پر میں مزید خوفزدہ ہو گیا۔ گھر آتے ہی میں نے سائیں کو فون کر کے بیگم کی بات کرا دی۔ سائیں نے ان سے نہ جانے کیا کہا کہ وہ فوراً ہی گھر جانے پر راضی ہو گئیں۔ بیگم کے اس طرح گھر آنے پر امی، بہن اور بھابیاں سخت حیرت زدہ تھیں۔ ان سب نے پوچھنے کی کوشش بھی کی مگر شبانہ نے انہیں صرف اتنا بتایا کہ میرا دل چاہ رہا تھا اسی لیے یہاں آ گئی۔ بڑے بھائی صاحب نے اماں کو کہا کہ کسی طرح وہ بھی مکان خالی نہیں چھوڑنا، اس گلی میں بہت چور لڑکے رہتے ہیں۔ یہ بات میرے والدین اس سختی سے کہتے رہے کہ میں بحالت مجبوری جب گھر جانے لگا تو شبانہ بھی میرے ساتھ آ گئی۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ لرزا دینے کے لیے کافی تھا۔ اب اگر بیوی یا بچوں کے ساتھ کچھ ہوا تو انہیں سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں بیگم کو سمجھا نہیں سکتا تھا کیونکہ اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کی میں کتنی بھی قسمیں کھاتا، دلائل دیتا مگر وہ اعتبار نہیں کرتی اور واپس اماں کے گھر جانے کا بہانہ سمجھتی۔ بہرحال میں انتہائی خوف زدہ کیفیت میں گلی نمبر 4 والے مکان میں آ گیا۔ اس دن شدید گرمی تھی اس لیے رات بھی حبس کا عالم تھا۔ شبانہ کھانا تیار لائی تھی۔ اس نے بچوں کو کھانا کھلایا اور بچوں کا بستر لگا کر خود نماز عشاء ادا کرنے لگی جبکہ میں ٹی وی پر پروگرام دیکھنے لگا۔ نماز کے بعد اس نے کچھ دیر تسبیح پڑھی اور پانی پر دم کر کے مکان میں چاروں طرف چھڑکنے لگی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ پلنگ پر آئی، میں بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا اور تسبیحات پڑھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد شبانہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی جبکہ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اصل میں خود بھی سونا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ بلا میرے سونے کے دوران ہی آتی تھی۔ پھر رات 11 بجے کے بعد لائٹ چلی گئی تو نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا کہ باہر کا دروازہ بجا۔ پہلے تو میں نے کوئی اہمیت نہیں دی مگر جب وہ دستک بار بار ہونے لگی تو میں بیزار ہو کر اٹھا اور دروازے کے قریب جاتے ہی بولا، کون ہے؟ مگر باہر سے کوئی جواب نہیں آیا تو میں واپس اپنے بستر پر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ اب کی بار آواز ذرا تیز آئی تو میں جھنجھلا کر اٹھا اور دروازے کے قریب گیا، کون ہے؟ مگر اس بار بھی جواب نہیں آیا تو میں سہم گیا۔ شبانہ بھی بیدار ہو گئی تھی۔ کیا ہوا، خیر تو ہے؟ کوئی دروازہ بجا رہا ہے مگر آواز نہیں دے رہا کہ کون ہے، میں نے پریشانی سے کہا۔ مگر مجھے تو دروازے کی کوئی آواز نہیں آئی۔ اس کے ان الفاظ کے ساتھ ہی اوپر جانے والے زینے کا دروازہ بجنے لگا تو میں نے چونک کر کہا، دیکھا تم نے؟ سنو۔
تمہیں وہم ہو گیا ہے، مجھے تو کوئی آواز نہیں آ رہی۔ اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا کہہ رہی ہو؟ کیا میں پاگل ہوں؟ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ باتھ روم کی چھت ایک دھماکے سے گر گئی۔ ہم دونوں ہی گھبرا گئے۔ ہم نے جلدی جلدی بچوں کو اٹھایا اور خوف زدہ ہوتے ہوئے کمرے میں آ گئے۔ اس وقت تک لائٹ نہیں آئی تھی۔ دھماکے کی آواز سن کر امام بخش اور اس کے گھر والے اوپر سے جھانکتے ہوئے بولے، کیا ہوا بھائی، خیریت تو ہے؟ خیریت نہیں، جلدی یہاں آؤ، باتھ روم کی چھت گر گئی ہے۔ میری آواز اور لہجے میں اتنا کرخت پن تھا کہ وہ بیچارے فوراً ہی نیچے ہمارے مکان میں آ گئے۔ بھائی امام بخش، آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ اس مکان میں کسی بدروح کا اثر ہے؟ میرے ساتھ 4 بار ایسا ہو چکا ہے۔ اب جب کہ میں نے کاٹ کرائی تو اس کا اثر دیکھیں، رات بھر یہاں دروازے بجتے ہیں اور میری بیگم تک کو آواز نہیں آتی۔ اس بدروح نے ہمارا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ کبھی وہ آپ کی بیٹی انجم کی صورت میں آتی ہے اور کبھی کسی اور صورت میں۔ ہم یہاں سکون کے لیے آئے تھے اور یہاں آ کر ہماری زندگی جہنم بن گئی ہے۔ میں غصے میں انہیں نہ جانے کیا کچھ کہہ گیا۔ بچے تو اسی وقت رونے لگے جب کہ شبانہ ہکا بکا میری شکل دیکھنے لگی۔ مگر ہمارے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا، امام بخش نے منمناتے ہوئے کہا۔ آپ یہاں نہیں رہتے نا، اسی لیے۔ ہم ابھی اسی وقت یہاں سے جا رہے ہیں۔ آپ یہاں رہیں گے تو سب پتہ چل جائے گا۔ آپ رہیں اس گھر میں، ہمیں کل ہی مکان خالی کرنا ہے۔ یہ کہتے ہی میں نے خوف زدہ بیگم اور بچوں کو لیا اور گھر آ گیا۔ ہمارے یوں آنے پر اماں کو مزید حیرت ہوئی۔ کیا ہوا؟ کیوں آ گیا؟ امی، لائٹ نہیں ہے اور اوپر سے ہوا بھی بند ہے، کم از کم یہاں رات تو سکون سے گزار سکتے ہیں، میں نے انہیں مطمئن کرنے کے لیے کہا۔ اوپر آتے ہی ذرا دیر میں بچے تو سو گئے مگر بیگم کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اب بھی میری باتوں پر اعتماد نہیں کر رہی تھی، مگر جب میں نے تمام حقیقت اسے قسم کھا کر بتائی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ میرے سینے سے لگتے ہوئے بولی، اللہ آپ کو سلامتی دے، اپنی امان میں رکھے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ اتنی بڑی بات ہو گئی اور میں بے خبر رہی، مجھے معاف کر دیں۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ سائیں کے دیے ہوئے تعویذ کی وجہ سے وہ بلا گھر میں داخل نہیں ہو سکی، ورنہ وہ اندر آ کر نہ جانے کیا کرتی۔ اب آپ اس مکان میں مت جانا، اس نے مجھے گویا تنبیہ کی۔ مگر سامان تو لانا ہی ہے نا، میں نے اس سے کہا۔ اگر میں وہاں اکیلا گیا تو وہ بلا مجھے ضرور نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ پھر کیا کریں؟ بیگم کے چہرے پر تفکر نمایاں تھا۔ صبح سائیں فیاض صاحب سے بات کرتا ہوں، وہی کوئی حل بتائیں گے۔ میرے تسلی دینے پر وہ زمین پر ہی بچوں کے ساتھ لیٹ گئی، جبکہ میں بھی اس کے قریب ہی لیٹ گیا۔ ابھی مجھے لیٹے کوئی آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ اچانک مجھے لگا کہ جیسے کوئی پوری قوت سے مجھ پر آ گرا ہو اور میرا گلا دبا رہا ہو۔ میں نے خود کو اس عذاب سے چھڑانے کی بہت کوشش کی، مگر مجھ پر وزن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ خوف و دہشت سے میں چیخنے لگا تو بیگم ہڑبڑا کر اٹھ گئیں۔ اس نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، کیا ہوا، بولتی کیوں نہیں؟ وہ کوئی میرا گلا دبا رہا تھا۔ اگر آپ مجھے نہ جھنجھوڑتیں تو وہ بلا میری جان ہی لے لیتی۔ میری بات سن کر بیگم بھی خوف سے کانپنے اور رونے لگیں۔ اب کیا کریں؟ یا اللہ، ہم پر رحم فرما۔ رات کے 12 بجنے والے تھے، مگر سائیں فیاض صاحب کو فون کرنا ضروری تھا، اسی لیے میں نے ان کا نمبر ملایا۔ فون سائیں کی بیوی نے اٹھایا۔ باجی، میں اختر بات کر رہا ہوں۔ اس وقت ہم بڑی مصیبت میں ہیں، سائیں سے بات کرنی ہے۔ یقیناً وہ اس وقت آرام میں ہوں گے، برائے مہربانی آپ ان سے ہماری بات کرا دیں، میں نے عاجزی سے کہا۔ صبح بات کر لینا، وہ ابھی سوئے ہیں، انہوں نے کہا۔ سائیں کو ہماری پریشانی کا علم ہے، پلیز مہربانی کریں۔ انہوں نے تھوڑی دیر بعد ہی سائیں سے بات کرا دی۔ سائیں نے فون پر آتے ہی پوچھا، خیریت تو ہے میاں، کیا ہوا؟ اس وقت میرے ساتھ جو کچھ بھی پیش آیا تھا وہ میں نے انہیں بتا دیا۔ آپ ابھی جائیں اور دروازے پر جو تعویذ آپ نے باندھا ہے وہ لے کر اس کی فوٹو کاپی کرائیں اور اسے بھی اپنے والدین کے گھر کے دروازے اور اپنے کمرے کے دروازے پر باندھ دیں، اللہ خیر کرے گا۔ اور کل ظہر کی نماز کے بعد آپ مجھ سے ملیں۔ سائیں کے کہتے ہی میں گلی نمبر 4 والے مکان پر پہنچا اور دروازے پر بندھے ہوئے تعویذ کو کھول کر میں فوٹو کاپی کرانے کے لیے چلا گیا، مگر رات 12 بجے کہاں دکانیں کھلی ہوتی ہیں۔
اپنی جان کی فکر تھی، اس لیے گھر آ کر بھائی کی موٹر سائیکل نکالی اور صدر جا پہنچا۔ وہاں ایک دکان کھلی ہوئی تھی، وہیں سے فوٹو کاپی کرا کر پہلے گلی نمبر 4 والے مکان کے دروازے پر وہ تعویذ باندھا تو اچانک ہی اندر سے ان بلی کے بچوں کی آوازیں آنے لگیں جنہیں میں بلا سے بچنے کے لیے لایا تھا۔ ان کا خیال آتے ہی میں نے ڈرتے ہوئے دروازہ کھولا اور ان بلی کے بچوں کو اپنے ساتھ گھر لا کر تعویذ اندر اور باہر دروازے پر باندھ دیے۔ بلی کے بچوں کو دیکھ کر امی حیران ہو گئیں۔ اس وقت میرے چہرے پر ہوائیاں سی اڑ رہی تھیں جنہیں شاید امی پڑھ چکی تھیں، اس لیے انہوں نے حیرت کا اظہار کیا مگر کچھ کہا نہیں۔ اوپر کمرے میں آ کر میں نے وہ تعویذ کمرے کے دروازے پر بھی باندھ دیا، جبکہ بلی کے بچوں کو باہر برآمدے میں چھوڑ دیا۔ بیگم کی کیفیت مجھ سے مختلف نہ تھی، اس پر بھی بے انتہا خوف سوار تھا۔ وہ بار بار کچھ پڑھ کر پانی پر دم کرتی اور کمرے اور برآمدے کی دیواروں پر چھڑکنے لگتی۔ اچانک مجھے لگا کہ جیسے کوئی ہمارے کمرے کی چھت پر چل رہا ہے۔ یہ آوازیں شبانہ کو بھی آئی تھیں، جبکہ کمرے کی کھڑکی جو کہ گلی نمبر 4 کی طرف کھلتی ہے زور زور سے ہلنے لگی، حالانکہ وہ بہت مضبوطی سے دیوار میں لگی ہوئی تھی۔ پھر اچانک ہی وہ مضبوط کھڑکی ٹوٹ کر سوئے ہوئے بچوں کے قریب آ گری۔ اس وقت بدحواسی اور خوف کے عالم میں ہم دونوں نے سوتے ہوئے بچوں کو اٹھایا اور روتے چیختے ہوئے زینے سے نیچے کی جانب دوڑے۔ ہماری آوازیں سن کر گھر والے جاگ اٹھے۔ امی نے گھبراتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ امی، ہمیں اوپر ڈر لگ رہا ہے، میں نے سہمے ہوئے انہیں بتایا، تو وہ بھی پریشان ہو گئیں۔ لائٹ ابھی تک نہیں آئی تھی، جبکہ ہم پر بے انتہا خوف سوار تھا۔ امی نے اندر والا کمرہ کھول دیا اور ہم کمرے میں سمٹ کر لیٹ گئے۔ خوف کی وجہ سے نیند آنکھوں سے دور تھی، ہر وقت کھٹکا لگا ہوا تھا کہ اب کچھ نہ ہو جائے۔ اس انہونی مصیبت نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ پھر 12:30 بجے لائٹ آنے پر پنکھے چلے تو سکون ملا اور ہم سب نہ جانے کب سو گئے۔ صبح شبانہ نے امی کے گھر سے ناشتہ بنا کر بچوں کو اسکول بھیج دیا، جبکہ میں بھی ناشتے کے بعد ذرا دیر گھر پر رہا، پھر دکان جانے کے بجائے سائیں فیاض صاحب کے گھر چلا آیا۔ میں نے انہیں تمام رودات سنائی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ پھر اسی وقت انہوں نے کوئی نمبر ملایا۔ رابطہ ہوتے ہی انہوں نے کہا، حافظ صاحب خیریت سے ہیں؟ بھائی، ہمارے دوست کے ساتھ ایک اہم مسئلہ ہو گیا ہے اور آپ کی مدد کی اشد ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے میرے ساتھ ہونے والے تمام معاملات دوسری طرف سنا دیے، پھر ان سے ٹائم لے کر مجھ سے گویا ہوئے، لو بھائی، اب سمجھ لو کہ تمہاری مشکلیں دور ہوئیں۔ کوٹری میں ہمارے پیر بھائی حافظ رضوان رہتے ہیں، وہ ان بدروحوں سے نمٹنا خوب جانتے ہیں۔ میں کئی لوگوں کو ان کے پاس بھیج چکا ہوں، تم بھی ان سے مل لو، انشاءاللہ تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہی سائیں فیاض صاحب نے مجھے حافظ رضوان کا ایڈریس سمجھایا، جسے میں نے موبائل میں سیو کر لیا اور سائیں کا شکر ادا کر کے فوراً ہی کوٹری کے لیے روانہ ہو گیا۔ حافظ صاحب گھر پر ہی میرا انتظار کر رہے تھے، بہت تپاک سے ملے اور توجہ سے میری تمام باتیں سن کر بولے، میاں، میں اس وقت کسی اور کے کام سے جا رہا ہوں، آپ کے ساتھ جو مسئلہ ہے کسی بدروح کا ہے، خیر اللہ مالک ہے، آپ گھر جائیے، میں دوپہر 1 بجے کے بعد آپ کی طرف آؤں گا تو وہ مکان بھی دیکھ لوں گا جس میں اس کا اثر ہے۔ انہوں نے دلاسا دیتے ہوئے کہا، حافظ صاحب مجھ پر نظر عنایت فرمائیں، میں مصیبت زدہ آپ کا محتاج ہوں، میری عاجزی شاید انہیں اچھی نہیں لگی۔ آپ ایک مرد قلندر کے مرید ہیں، ہمت کریں، میں ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ اپنا فون نمبر مجھے دے دیں اور میرا انتظار کریں، اللہ آسانی فرمائے گا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مجھے رخصت کیا اور میں اپنی والدہ محترمہ کے گھر آ گیا۔ اماں بار بار پوچھتی رہیں کہ رات ہوا کیا تھا، کیوں ڈر گیا تھا، مگر میں انہیں کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکا۔ پہلے وہ مکان ہمارے لیے مصیبت تھا، مگر وہ مصیبت اب یہاں بھی آ گئی تھی۔ اگر یہ بات میں گھر میں کسی کو بتا دیتا تو سبھی خوف زدہ ہو جاتے، اسی لیے مجھے جو کچھ بھی کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ دوپہر 1 بجے کے بعد حافظ صاحب کا انتظار شروع ہوا، مگر وہ نماز ظہر کے بعد تک نہیں آئے۔ فکر و خوف کی وجہ سے کھانا پینا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ 3 بجے کے بعد وہ آئے اور دیر سے آنے کی معذرت کرنے لگے۔ مجھے امام بخش والے مکان سے ضرورت کی چیزیں لانی تھی، اس لیے انہیں لے کر فوراً ہی گلی نمبر 4 والے مکان پر پہنچا۔ دروازہ کھولتے ہی میں نے حافظ صاحب کو آگے کر دیا۔
گھر میں داخل ہوتے ہی خوف سے میرا وجود لرزا تھا۔ اوپر والے مکان کا دروازہ جو کہ اسی مکان کی طرف کھلتا تھا وہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ حافظ صاحب اندر کمرے اور باتھ روم تک کا جائزہ لینے کے بعد وہیں بیٹھ گئے۔ میاں، یہ تعویذ جو آپ نے اپنے اور گھر میں باندھے ہیں اس بلا کو روک تو سکتے ہیں، مگر اس سے آپ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، اور اگر آپ نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس کا انجام آپ یہ باتھ روم کی گری ہوئی چھت، یہ دروازہ اور اپنے گھر کی ٹوٹی ہوئی کھڑکی دیکھ رہے ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ میں نے بے چارگی سے پوچھا۔ یہ مصیبت جان لے کر جائے گی مگر پھر آ جائے گی، لہٰذا اسے مردار کے ساتھ دفن کرنا پڑے گا، انہوں نے کہا۔ مردار کے ساتھ؟ میں سمجھا نہیں۔ میں نے پوچھا۔ کسی نومولود بچے کی نعش چاہیے ہوگی، جتنی جلدی نعش مل جائے گی اتنی جلدی ہی جان چھوٹے گی۔ نعش؟ وہ بھی نومولود کی؟ مگر نعش کا بندوبست کیسے ہوگا؟ میں نے ششدر ہو کر پوچھا۔ میاں، اللہ کی زمین پر روز بچے پیدا ہوتے ہیں، روز مرتے ہیں۔ آپ کسی سے ملیں، بات کریں، کسی قبرستان کے گورکن سے بات کریں، ان کا دھندا ہی یہی ہے۔ اپنی جان چھڑانے اور دیگر گھر والوں کو بچانے کے لیے یہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ یہ گناہ مجھ سے کیسے ہوگا؟ میں نے خوف سے سہمتے ہوئے خود کلامی کی۔ یہ گناہ نہیں ہے۔ کیا اپنی جان بچانے کے لیے ہم زندہ جانوروں کا صدقہ یا قربانی نہیں دیتے؟ بس اسی کو جان کا صدقہ سمجھیں۔ آپ سائیں فیاض صاحب کے پاس جائیں، وہ آپ کو دوسرا تعویذ دے دیں گے۔ جب تک آپ سوچ لیں، سمجھ لیں، مشورہ کر لیں، اور اگر اس بلا سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو نعش کا بندوبست کر کے مجھے فون کر دینا۔ یہ عمل رات کو کرنے کا ہے، ایک بکرے کی سری کی بھی ضرورت ہوگی۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھے اور میرے ساتھ ہی باہر آنے لگے، تو میں نے جلدی جلدی کچھ ضروری چیزیں اٹھائیں اور مکان کو تالا لگا کر ان کے ساتھ ہی باہر آ گیا۔ سائیں فیاض صاحب کو میں نے تمام رودات سنا دی۔ اتنے مشکل عمل کے بارے میں جان کر وہ بھی حیران ہو گئے۔ انہوں نے مجھے ہمت کرنے کی تلقین کی اور دوسرے تعویذ لکھ کر دے دیے۔ یہ ایسا اہم معاملہ تھا کہ اس کا مشورہ بیگم سے نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے میں سیدھا نعیم کے پاس چلا گیا۔ نعیم میرا بچپن کا دوست ہے اور میرے اس سے قریبی تعلقات ہیں۔ اس وقت تو اپنی دکان پر مصروف تھا، مگر جیسے ہی وہ فارغ ہوا میں نے اپنا تمام مسئلہ اسے بتا دیا۔ میرے معاملات سن کر اس کی سٹی گم ہو گئی۔ پھر اس نے بھی یہی مشورہ دیا جو کہ حافظ صاحب اور سائیں فیاض صاحب نے دیا تھا، کہ کسی نومولود بچے کی نعش حاصل کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ بچہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو بازار سے مل جاتا۔ بہر صورت اب جو کچھ بھی کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ قبرستان میں کام کرنے والے میرے 2-3 واقف کار تھے، ان سے بات کر سکتا تھا، مگر اپنی عزت کا ڈر تھا، دوسری طرف اپنی جان کی بھی فکر تھی۔ اس لیے نعیم کے سمجھانے پر میں سیدھا عبدالرحمن گورکن کے پاس گیا۔ قبرستان کے قریب اس کی پھولوں کی دکان تھی۔ اس کے بھتیجے نے بتایا کہ وہ اندر قبرستان میں کام کر رہا ہے۔ میں قبرستان میں عبدالرحمن کے پاس جا پہنچا۔ اس وقت وہ ٹھیکیدار کے طور پر ایک قبر پر مزدوروں کے ساتھ مل کر ٹائل لگوا رہا تھا۔ مجھے یوں قبرستان میں دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ سلام دعا کرنے کے بعد میں اسے ایک طرف چھاؤں میں لے گیا اور اپنی تمام روداد اسے سنا دی اور اپنا مسئلہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ معاف کرے، میں نے کبھی ایسا نہیں کیا، مگر جو لوگ یہ کرتے ہیں میں ان کے حال سے بھی واقف ہوں۔ کتا اگر قبر کھود کر نعش کھا جائے تو پولیس کیس نہیں بنتا، مگر نعش قبر میں سے غائب ہو جائے تو یہ جرم ہے۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں میں تیری ان سے ملاقات کرائے دیتا ہوں، اس نے کہا۔ ایسا نہیں کرنا عبدالرحمن، میں کسی کے سامنے نہیں آ سکتا، تو ہی کچھ کر یار، میری اور میرے گھر والوں کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ میں نے عاجزی سے اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس سے کہا، تو وہ خاموش ہو گیا۔ یار تو نے مجھے عجیب مشکل میں ڈال دیا ہے، اس نے پریشانی سے کہا۔ میں تیرا احسان مند رہوں گا میرے بھائی، میں نے منت کرتے ہوئے کہا۔ میں کوشش کرتا ہوں، مگر نعش واپس دینا ہوگی۔ ہاں ہاں، جیسے ہی عمل پورا ہو جائے گا تجھے نعش واپس دے دوں گا، میں نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، اگر ایسا کوئی بچہ قبرستان میں دفن کرنے کے لیے لایا گیا تو میں تجھے فون کر دوں گا، تو فوراً بائک لے کر آ جانا۔ عبدالرحمن کے کہنے پر میں نے اپنا موبائل فون اسے دیا اور گھر چلا آیا۔ اس روز بھی بڑے بھائی صاحب کہتے رہے کہ مکان کو یوں اکیلا مت چھوڑو، اس گلی میں بہت چور لڑکے رہتے ہیں،
مگر میں نے ان کی بات سنی انسنی کر دی۔ میرے ذہن میں بس یہی تھا کہ میں ابھی جینا چاہتا ہوں، اور اگر میں نے اس بلا کا راستہ نہیں روکا تو میرے مرنے کے بعد بیگم اور بچوں کی جان پر بن آئے گی۔ اس وقت انہیں کون بچائے گا؟ یا گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اگر جان اسی طرح بچ سکتی ہے تو یہ کر گزرنا تھا۔ سائیں فیاض صاحب نے اس بار جو تعویذ دیا تھا اس سے کچھ خوف ضرور کم ہو گیا تھا۔ جب میں دوپہر کے بعد کرائے والے مکان میں سے ٹی وی لینے گیا تو اس وقت مجھ پر وحشت طاری نہیں تھی، حالانکہ میں اس وقت اکیلا گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ بلا میری طاق میں ہی ہوگی، مگر رب العزت کی بڑی مہربانی ہوئی کہ میں ساتھ خیریت سے واپس آ گیا۔ حافظ صاحب نے ایک اہم بات اور بتائی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک اس بلا سے جان نہیں چھوٹ جائے کوئی بھی سامان اس مکان سے گھر میں مت لانا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آسیب سامان کے ساتھ ہی اس گھر سے نکل کر مستقل طور پر تمہاری والدہ کے گھر میں آ جائے۔ اس دوہری مصیبت نے عجیب پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ بیگم و بچوں کو اب میں وہاں لے جا نہیں سکتا تھا، جبکہ وہاں سے گھر کا سامان لا بھی نہیں سکتا تھا۔ امی بھی حیرت زدہ تھیں۔ وہ یقیناً سوچ رہی ہوں گی کہ کل تک تو اس کی بیوی یہاں سے اڑ جانا چاہتی تھی اور آج اپنا تمام سامان چھوڑ کر یہیں رہ رہی ہے۔ عبد الرحمن کے یقین دلانے کے بعد میں نے حافظ صاحب کو فون کر کے کہہ دیا تھا کہ میں نومولود بچے کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ انہوں نے بھی یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ جیسے ہی یہ کام ہو جائے مجھے فون کر دینا، میں اسی رات آ جاؤں گا۔ اس وقت میری عجیب کیفیت تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اتنا خود غرض ہو سکتا ہوں۔ جب میری اپنی جان پر بنائی تو میں مردہ بھی قبر سے نکالنے پر تیار ہو گیا۔ ان حالات میں میں اپنی نظروں میں گر گیا تھا۔ بیگم الگ پریشان تھی۔ کرائے کے مکان میں جانے کا اس کا بھوت اب اتر چکا تھا۔ ہم سبھی کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ کسی کی گود اجڑنے کی دعا ہم کر نہیں سکتے تھے کہ ہم بھی اولاد والے تھے، جبکہ اب اس کے بغیر جان بھی چھٹنا مشکل تھی۔ اب تو صرف عبد الرحمن کے فون کا انتظار تھا۔ 2 دن تک میں خود بھی عبد الرحمن سے ملتا رہا۔ شاید ابھی اللہ پاک کی طرف سے آزمائش باقی تھی۔ پھر تیسری شام عبد الرحمن کا فون آ گیا، تیرا کام ہو گیا ہے، رات 9:30 بجے سے 11:30 بجے تک لائٹ جاتی ہے، تم ایک ٹوکری موٹر سائیکل پر لے آنا، انشاءاللہ آج رات ہی تمہارا کام کر دوں گا۔ فون سنتے ہی میں نے عبد الرحمن کا شکریہ ادا کیا۔ دوسرے ہی لمحے حافظ صاحب کو بھی خبر کر دی۔ انہوں نے چند چیزیں لانے کو کہا اور رات 12 بجے کے بعد آنے کا وعدہ کر کے فون بند کر دیا۔ اب تو مجھے صرف رات ہونے کی فکر تھی۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ میں اس حد تک گر جاؤں گا، مگر مجبوری انسان کو انسانیت سے کس قدر گرا دیتی ہے مجھے آج اس کا اندازہ ہو رہا تھا۔ رات ہونے سے پہلے میں مطلوبہ چیزیں لے آیا، پھر کھجور کی بڑی سی ٹوکری بھی میں نے خرید لی۔ رات 9:30 بجے لائٹ گئی تو میں نے پہلے خود کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کی اور عبد الرحمن کو فون ملایا۔ اس نے مجھے گرین سگنل دے دیا اور کہا کہ قبرستان کے دوسرے گیٹ سے آؤں، وہاں سناٹا رہتا ہے۔ جب میں قبرستان کے قریب پہنچا تو لائٹ گئی ہوئی تھی۔ لائٹ جانے پر قبرستان اور بھی خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ قبرستان میں داخل ہوا تو میرے پاؤں خوف سے کانپ رہے تھے۔ ہر قبر جیسے کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ ابھی میں تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ عبد الرحمن نے آواز دے کر مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ آگے موٹر سائیکل لے جانے کی جگہ نہیں تھی، اس لیے میں نے بائک قریب ہی کھڑی کی اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ عبد الرحمن کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ بھی آن کر لی۔ قریب پہنچ کر میں نے دیکھا کہ عبد الرحمن ایک چھوٹی کچی قبر کے پاس کھڑا ہے۔ وہ قبر کھودنے کے لیے کدال وغیرہ بھی لایا تھا۔ اس نے میرے سامنے ہی قبر کھودنا شروع کی۔ ابھی اس نے کدال چلایا ہی تھا کہ 2 خونخوار کتے دور کھڑے ہو کر بھونکنے اور ہمیں گھورنے لگے۔ دیکھ اختر، یہ وہ کتے ہیں جو اکثر بچوں کی نعشیں قبر کھود کر لے جاتے ہیں، ان سے ڈرنا نہیں، عبد الرحمن نے کہا، مگر میں اندر ہی اندر لرز رہا تھا۔ قبر کے اوپر سے مٹی اور سل ہٹاتے ہی عبد الرحمن نے بچے کی میت قبر میں سے نکال کر اس چھبڑی میں ڈال دی جو میں اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس کے بعد اس نے قبر واپس پہلے جیسی ہی بنا دی۔
اب کسی معصوم انسانی بچے کی نعش میرے ساتھ تھی۔ عبد الرحمن نے بھونکتے ہوئے کتوں کو پتھر مارے تو وہ ادھر ادھر دوڑ گئے، مگر جب تک ہم دونوں قبرستان سے نہیں نکل گئے وہ کتے ہمارے پیچھے پیچھے آتے رہے۔ قبرستان سے گھر تک آتے ہوئے میرے کیا احساسات تھے اسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ کرائے والے مکان تک آتے ہوئے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس بچے کی نعش کو کہاں رکھوں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ خیر، میں نے جب حافظ صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا اسے فریج میں رکھ دو، میں ابھی آتا ہوں۔ عبد الرحمن کو میں نے وہیں سے فارغ کر دیا، اس لیے خود ہی لرزتے ہوئے قدموں سے گھر میں داخل ہوا اور فریج کے اوپر والے خانے میں وہ معصوم سی نعش میں نے کسی طرح رکھ کر فریج بند کر دیا اور فوراً ہی گھر سے باہر نکل کر تالا لگا دیا۔ اللہ کی مہربانی سے ایک اہم کام تو ہو گیا تھا، اب صرف حافظ صاحب کے فون کا انتظار تھا۔ اس وقت میری عجیب حالت تھی، کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ رات لائٹ آنے کے بعد تک حافظ صاحب نہیں آئے تو میں نے انہیں دوبارہ فون کیا تو کافی دیر بعد ان کی آواز آئی، میاں صبر سے کام لیں، میں بہت مصروف انسان ہوں اور کسی کے علاج کے سلسلے میں کہیں مصروف ہوں، میں فارغ ہوتے ہی آ جاؤں گا، بار بار فون نہ کریں۔ اس بار انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا تھا، مجھے ان پر غصہ تو بہت آیا مگر سوائے صبر کے اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ پوری رات انتظار میں کٹ گئی مگر نہ ان کی طرف سے کوئی فون آیا اور نہ ہی کوئی خبر۔ دوپہر ظہر نماز کے بعد ان کا فون آیا اور انہوں نے آج رات 9 بجے آنے کا وعدہ کیا تو کچھ امید بندھی اور جان میں جان آئی۔ جیسے تیسے وقت کٹا اور رات 9 بجے کے بعد وہ آ گئے اور کل نہ آنے پر معذرت کرنے لگے۔ اختر بھائی کل بھی کسی کی جان پر بنی ہوئی تھی، اس لیے وہاں رات 2 بجے گئے تھے۔ ان حالات میں کام ادھورا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے پوچھا۔ بس اب آپ ہی کا کام کرنا ہے۔ عمل کرنے سے پہلے آپ میری باتیں غور سے سنیں۔ جس بلا سے بچاؤ کے لیے ہم عمل کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ جب ہم اسے قابو کرنے اور مارنے کی کوشش کریں گے تو وہ یقیناً مزاحمت تو کرے گی ہی، بس آپ ڈرنا نہیں اور جس حصار میں آپ کو بٹھا دوں اس میں سے نکلنا نہیں۔ آپ کو کوئی بھی ڈرائے، دھمکائے یا گلا بھی دبانے کی کوشش کرے، میری باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ اثر زائل ہو جائے گا، ورنہ آپ کی جان جا سکتی ہے۔ آپ سمجھ گئے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے اپنی بات پر مزید زور دیتے ہوئے پوچھا۔ میں ہر طرح سے آپ کے کہنے پر عمل کروں گا، میں نے اعتماد سے کہا۔ تو ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے بڑے سے برتن میں پانی منگوایا اور اس میں 7 رنگی دھاگا ڈال کر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ دھاگا پانی میں سے نکالا تو اس دھاگے کا رنگ پانی میں اتر چکا تھا۔ پھر اس پانی کو انہوں نے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکا اور پانی سے کمرے میں 2 حصار بنائے۔ اس کے بعد انہوں نے بکرے کی سری نکالی، چھری، چھڑی اور چند کیلیں نکال کر ایک بڑے برتن میں پانی ڈالا، پھر ایک پاک کپڑا منگوا کر اسے اس پانی سے گیلا کیا، پھر بچے کی نعش فریج میں سے نکال کر دوسرے حصار میں رکھی۔ باہر کا دروازہ انہوں نے پہلے ہی بند کروا دیا تھا اور پھر اندر کمرے کے دروازے بھی بند کرنے کے بعد انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ابھی انہوں نے پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ لائٹ چلی گئی۔ اچانک دروازے پر دستک شروع ہو گئی۔ حافظ صاحب نے مجھے اشارے سے منع کرتے ہوئے موبائل کی لائٹ آن کرنے کا اشارہ کیا۔ ان کے اشارہ کرنے پر میں نے موبائل ٹارچ روشن کر دی۔ دروازے پر ابھی تک دستک ہو رہی تھی۔ میں بت بنا بیٹھا حافظ صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ پھر انہوں نے ماچس جلا کر پانی کے برتن میں ڈالی تو اس میں آگ لگ گئی۔ اسی آگ سے انہوں نے پہلے کیلیں گرم کی، پھر انہیں بکرے کی سری اور نومولود کے کفن میں ٹھونک دی۔ میں نے دیکھا کہ اچانک ہی کمرے میں آگ لگ گئی۔ پھر وہ آگ حافظ صاحب اور میری طرف بڑھنے لگی مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے، تو میں بھی اسی حصار میں جمع بیٹھا رہا۔ حافظ صاحب پڑھتے رہے۔ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے کوئی مجھے اس حصار میں سے باہر کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے بہت زور لگا کر خود کو اس غیر مرئی قوت سے چھڑانے کی کوشش کی
مگر وہ ہاتھی جیسی طاقت سے زور آزمائی کر رہا تھا۔ اچانک ہی حافظ صاحب نے میری ٹانگ پکڑ لی تو اس بلا نے مجھے چھوڑ دیا۔ اسی وقت انہوں نے اسی آگ لگے پانی میں ہاتھ ڈال کر ایک چلو پانی لے کر میرے منہ پر مارا تو میرے حواس بحال ہوئے۔ انہوں نے پھر 2 کیلیں اسی آگ میں گرم کی، ایک انہوں نے بکرے کی سری میں ٹھوکی اور دوسری پھر نومولود کے کفن میں۔ اچانک مجھے کمرے میں کسی کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں، مگر جیسے ہی انہوں نے 2 کیلیں مزید ان دونوں یعنی سری اور بچے کے کفن میں ٹھونکی تو کمرے میں چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ اسی وقت حافظ صاحب خود کلامی کرتے ہوئے بولے، بس بہت ہوا، چل تو اپنے جسم میں واپس آ، اب تیرا ہر اثر اور داؤ سب بیکار ہے۔ پیران پیر نے تیرے لیے بیڑیاں بھیجی ہیں، اب دیر نہ کر ورنہ تجھے جلا دوں گا اسی آگ میں۔ میں نہیں جاؤں گی اور نہ ہی جسم میں واپس آؤں گی۔ حافظ صاحب کے جواب میں مجھے ایک آواز سنائی دی، تو ٹھیک ہے اب تو گئی۔ یہ کہتے ہی حافظ صاحب نے 2 کیلیں اور مردار میں ٹھونکی تو وہ بدروح چیخنے لگی، مجھے جانے دو، مجھے جانے دو۔ بدروح کی دل دہلانے والی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں، تیرا رستہ بند ہے، چل جسم میں اتر۔ حافظ صاحب نے 2 کیلیں جیسے ہی اس مردار میں ٹھونکی تو ایک بدبودار جسم ان کے سامنے ہی زمین پر آ گرا۔ حافظ صاحب نے فوراً ہی اس بکرے کی سری پر چھری سے وار کیا، اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس نومولود بچے پر اس چھری سے حصار بنا دیا۔ اب وہ بدبودار جسم جو کہ بے سدھ اوندھے منہ زمین پر پڑا ہوا تھا بہت تیز تیز ہلنے لگا۔ حافظ صاحب نے فوراً ہی آگ لگے برتن میں ہاتھ ڈال کر بدروح پر پانی چھڑکا تو اس کے جسم میں آگ لگ گئی۔ یکایک کمرے میں چیخ و پکار مچ گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ جسم موم کی طرح پگھلنے لگا تو حافظ صاحب نے اس نومولود مردہ جسم کو اس بہتے ہوئے موم جیسے پانی کے درمیان رکھ دیا۔ پھر ذرا ہی دیر میں وہ پانی اس کفن کو گیلا کرنے لگا اور تھوڑی ہی دیر میں اس برتن میں لگی آگ بھی بجھ گئی اور کمرے میں پھر سے سکوت طاری ہو گیا۔ حافظ صاحب نے اس نومولود بچے کی نعش اٹھا کر واپس ٹوکری میں ڈالی، پھر اس سری کو بھی اسی میں رکھا اور مجھ سے گویا ہوئے، چلو بھائی جلدی چلو، جلد از جلد اس جسم کو دفن کرنا ہے۔ ہم فوراً ہی گھر سے نکلے، قبرستان پہنچے تو کچھ کتے ہمارے پیچھے آنے لگے۔ حافظ صاحب نے اسی قبر کو اور گہرا کھودا اور اس میں بچے کی نعش رکھ کر گڑھے پر مٹی ڈال دی اور قبر پہلی جیسی بنا دی اور اس کے آس پاس اپنے ساتھ لایا ہوا پانی بھی ڈال دیا۔ پھر وہاں سے نکلتے ہی وہ ایک ویران گوشے کی طرف آئے اور جیسے ہی اس سری پر پانی ڈالا تو اس میں بھی آگ لگ گئی، جسے انہوں نے اٹھا کر نالے میں ڈال دیا۔ اس تمام سفر میں انہوں نے صرف قبر کے متعلق مجھ سے پوچھا، بس اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی۔ لو میاں جاؤ، شکرانے کے نوافل ادا کرو، وہ بلا تمہارے سامنے دفن کر دی گئی ہے، اب کوئی جانور اسے نہیں نکال سکتا۔ کل بے خوف و خطر اپنا سامان اس گھر سے نکال لینا اور صبح فیاض صاحب سے ضرور مل لینا۔ وہاں سے فارغ ہوتے ہی میں جیسے ہی گھر پہنچا تو لائٹ آ گئی تھی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہوا کہ اس اندھیرے نے میرے گناہ کی لاج رکھ لی تھی۔ ایک بوجھ تھا جو اتر گیا تھا۔ آج مجھے زندگی کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا۔ حافظ صاحب اگر یہ تمام عملیات میرے سامنے نہ کرتے تو مجھے کبھی بھی اس کی حقیقت کا اندازہ نہ ہوتا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا وہ ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ تو اللہ کی مہربانی ہوئی، اچھے لوگ مل گئے۔ اس رات میں ہی کیا، بیگم اور بچے بھی سکون سے سوئے۔ دوسرے دن سائیں فیاض صاحب کا فون آیا تو انہوں نے حافظ صاحب کو مٹھائی دینے کا کہا، جو کہ میں نے اپنی موٹر سائیکل بیچ کر ادا کر دی۔ البتہ نومولود بچے کی نعش کا عبدالرحمن نے کچھ بھی معاوضہ نہیں لیا۔ مکان خالی کرتے وقت ہم نے آس پاس والوں کو بتا دیا تھا کہ یہ مکان آسیب زدہ ہے۔ اس واقعے کو 3 سال ہو گئے ہیں، آج تک کسی نے بھی اس مکان کو کرائے پر لینے کی ہمت نہیں کی۔ وہ مکان اب بھی خالی پڑا ہے، البتہ ہم پھر سے پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں۔ شبانہ اب میرا بہت خیال رکھنے لگی ہے، جبکہ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے بچے کی نعش کے ساتھ جو کیا اس کا دکھ مجھے کھائے جاتا ہے۔ اگر حافظ صاحب ہماری مدد نہ کرتے
تو نہ جانے آج کیا حالات ہوتے۔ سو فرینڈس، یہ تھی آج کی موسٹ ہارر اسٹوری۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم ایک نیو ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ بائے بائے۔